रुकू नंबर 27, दूसरे पारे का रुकू नंबर 11 और आयत नंबर 217 है, जिसमें इरशाद हो रहा है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यसअलूनका अनिल शहरिल हराम। पूछते हैं तुमसे हुर्मत वाले महीने के बारे में, कितालुम फीही, कि जंग करना उसमें कैसा है। कुल कह दीजिए, कितालुम फीही कबीर, कहो जंग करना इसमें बड़ा गुनाह है। वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम, लेकिन रोकना अल्लाह की राह से और ना मानना अल्लाह को और रोकना मस्जिद हराम से, उससे भी बड़ा गुनाह है। व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबर, और निकाल देना अहले हरम को वहाँ से, उससे भी बड़ा गुनाह है। इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक, वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, और फितना अंगेज़ी बड़ा गुनाह है कत्ल से भी। वला यज़ालूना युकातिलूनकुम, और वो तो तुमसे लड़े ही जाएंगे, हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, यहाँ तक कि फेर दे तुमको तुम्हारे दीन से, इन इस्तताऊ, अगर उनका बस चले, वमन यर्तदिद, और जो शख्स फिरेगा, मिनकुम तुमसे, अन दीनी ही, अपने दीन से, फयमुत, फिर मर जाए, वहुआ काफिरुम, काफिर ही, फ़उलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, तो यही लोग हैं कि ज़ाया हो जाएंगे उनके आमाल दुनिया में भी और आखरत में भी। व उलाइका अस्हाबुन नार, और यही लोग हैं जहन्नमी, हुम फ़ीहा खालिदून, और वो इसी में हमेशा रहेंगे। इसमें फिर सवाल हो रहा है, मुख्तलिफ़ सवालात हो रहे हैं, और यहाँ भी सवाल किया जा रहा है कि आपसे सवाल किया जाता है कि हुर्मत वाले महीने में लड़ना कैसा है। तो जैसे कि पिछली आयात में भी इस बात का ज़िक्र हो चुका कि हुर्मत वाले महीने में जंग करना बेहद बुरा है, बहुत बड़ा गुनाह है। और भी बड़ा गुनाह क्या है? और भी बड़ा गुनाह ये है कि अल्लाह के राह में जो लोग जा रहे हैं इबादत के लिए, नमाज के लिए, उनको उस अल्लाह की राह में जाने से रोक देना, रास्ते में उनको रुकावटें डालना, उन्हें परेशानियां देना, तो ये उससे भी बड़ा गुनाह है। इसके अलावा अहले हरम के रहने वालों को उनके घरों से निकाल देना, ये दोनों चीज़ें जो है, और अल्लाह को ना मानना, ये उससे भी बड़े गुनाह हैं। अच्छा, हुर्मत वाले महीने में लड़ना गुनाह है, अल्लाह की राह से रोकना गुनाह है, अल्लाह को ना मानना गुनाह है, और मस्जिद हराम से वहाँ के रहने वाले लोगों को या वहाँ पे इबादत करने वाले लोगों को निकाल देना, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। अच्छा, उसके बाद आगे इरशाद हो रहा है, वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, और फितना अंगेज़ी कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। ये पहले भी इरशाद हुआ कि फितना फैलाना, दीन से, रास्ते से रोकना, लोगों को घरों से निकालना, लोगों के साथ बुरे सलूक करना, ये कत्ल करने से भी ज़्यादा बड़ा और बुरा गुनाह है। और फिर आगे कहा है, और वो तो तुमसे लड़े ही जाएंगे, यहाँ तक कि फेर दे तुमको तुम्हारे दीन से, अगर उनका बस चले। ज़ाहिरी बात है, यहूदी और ईसाई कभी भी नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुसलमान हों और उनकी हुकूमत हो, इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि वो तुम्हें रोक कर, तुम पर सख्तियाँ ढाकर, तुम्हें परेशानियों में डालकर तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। ठीक है, उनकी कोशिश तो यही है। तो लेकिन इसीलिए वो तुमसे लड़े ही जाएंगे। और फिर जो शख्स फिर जाएगा ईमान हासिल करने के बाद, अपने दीन से जो फिर जाएगा, तो और उसी हालत में, यानी इनकार या कुफर की हालत में ही उसे मौत आ जाएगी, यानी अगर उसका हुलिया काफिरों जैसा हो जाता है या उसके अंदाज़ो अतवार काफिरों जैसे हो जाते हैं और इसी हालत में उसकी जान निकल जाती है, तो यही वो लोग हैं कि उनके दुनिया के अमाल भी ज़ाया हो जाएंगे और आखिरत के भी अमाल ज़ाया हो जाएंगे, ख्वाह वो कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हों। लेकिन अगर वो कुफर की रविश पे चल रहे हैं, अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, तो दुनिया और आखिरत दोनों के अमाल उनके ज़ाया हो जाएंगे, और यही जहन्नम वाले लोग हैं, और वो हमेशा इसमें
رہیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ پھر آگے یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ کبھی بھی کھرا اور کھوٹا، سچا اور جھوٹا ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے، جہاد کیا، جنگیں لڑی، تو اللہ کی رحمت کے امیدوار obviously وہی لوگ ہیں۔ اللہ پھر کافروں کو تو وہ حق نہیں دے گا، دنیا میں اگر وہ کافروں کو رزق دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار نہیں ہوں گے، صرف وہی ہوں گے جو اللہ کے لیے سب کچھ کرتے رہے ہیں، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے، آیت نمبر 219 ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں تم سے حکم شراب کا اور جوئے کا۔ یہ ایمان لانے کے بعد کی باتیں ہیں کہ پوچھا جا رہا ہے کہ اب اسلام آ گیا ہے تو اب شراب پینا اور جوا کھیلنا تو اس کا یہ کیا ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب حکم آیا کہ شراب اور جوئے کو حرام قرار دے دیا گیا، تو لوگوں نے کہ جو ایمان میں داخل ہو چکے تھے اپنے گھروں میں شراب کے جو مٹکے تھے، بوتلیں تھیں، وہ سب توڑ دی اور بہا دی شراب کی، کہ اللہ کا حکم آ گیا، اب ایک بوند بھی حرام ہے۔ یعنی پھر یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا کر لوں تو کوئی بات نہیں، تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دوں گا، آہستہ آہستہ کر کے شراب پینا چھوڑ دوں گا، یا آہستہ آہستہ کر کے جوا کرنا چھوڑ دوں گا۔ جب کوئی چیز چھوڑنی ہے، اللہ کا حکم آ گیا، اس کی ممانعت ہو گئی، تو اب ایک دم سے چھوڑ دو، چھوڑ دو اس طریقے سے کہ بس یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اب میں جیوں یا مروں، اب میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے کہا گیا کہ یہ شراب اور جوئے کا جب حکم آیا تو انہوں نے کہا کہ کل فیہا اسم کبیر ومنافع للناس، کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں فائدے نہیں ہیں، جو لوگ شراب اور جوئے کا کاروبار کرتے ہیں ان کو obviously بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے نقصان ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، شراب پینے والے لوگ اپنے ہوش میں نہیں رہتے، لڑائی جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں، وہ گھروں سے پیسے چوری کرتے ہیں، جوئے والے لوگ بھی اپنی اولاد تک کو بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو اس کے گناہ اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ بظاہر یہ کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے، یہ وقتی فائدہ دے گا، لیکن ان دا لانگ رن یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے۔ تو اللہ نے ساتھ ہی یہ بتایا کہ دونوں میں بڑا گناہ ہے، کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں تو گناہ بہت زیادہ ہے ان کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ پوچھتے ہیں تم سے کہ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، تو اللہ نے تو کھول کھول کے بتایا، یہاں بھی اللہ بتا رہا ہے کُلِ الْعَفْوَ، جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں، جو چیز ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہے ہم اسے سٹور کر لیتے ہیں، انشاءاللہ کسی نہ کسی ٹائم میں سے ہمارے کام آئے گی۔ ہم کبھی بھی نہیں ہوتا کوئی سالن بچ کے ہم کہتے ہیں اسے فریز کر دو پھر کھا لیں گے، یا کچھ رکھ دو پھر کسی کے کام آ جائے گا، بجائے کہ جو چیز ہماری ضرورت سے زائد ہے وہ ہم اسی وقت کسی ضرورت مند اور مسکین کو دے دیں۔ یہ ہم سیونگ کرتے ہیں۔ اب ہمارے پچھلے رمضان کی کچھ چیزیں ابھی تک بیسن پڑا ہوگا تو ہم وہ سنبھال کے ہم نے رکھا ہوگا کہ جی اگلے انشاءاللہ تعالیٰ ہم استعمال کر لیں گے، تو جو اتنا پرانا ہوگا جس میں سنڈیاں بھی اب پڑ گئی ہیں، وہ تمہارا کھانے کو ہی دل نہیں چاہے گا۔ تو ایسی چیزیں جو آپ کی ضرورت سے زائد بچ جاتی ہیں ان کو فوراً اللہ کی راہ میں دے دو، اس سے پہلے کہ وہ اس قابل بھی نہ رہیں کہ آپ کسی کو دے سکو۔ تو زائدہ ضرورت اللہ نے کہا کہ دو، اور یہاں پہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکامات کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کھول کے بیان کرتا ہے، کیونکہ اگرچہ یہ باتیں تمہاری کامن سینس سے بھی سمجھنے والی ہیں، لیکن اللہ کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ان کو سمجھ سکو۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرہ
غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ کل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، کہو جس میں بھلائی ہو ان کے لیے وہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اکٹھا کر لو تو بہرحال وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو تم پر مشقت ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ارشاد ہوتے ہیں آپ نے غور کرنا ہے کہ ان میں دنیا میں آپ کے لیے کیا ہے اور آخرت میں آپ کے لیے کیا فائدے رکھے گئے ہیں۔ تو یعنی خود اپنی عقل کا استعمال کرو، یہاں یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر سوال ہے کہ جی آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ ہم کیسا رویہ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان کے لیے جو بھی تم بھلائی کرو وہ بہتر ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی لسٹ بنا کے دی جائے یا ہر ایک چیز کو آرڈر کی طرح جاری کر دیا جائے۔ جب کوئی حکم آرڈر کی طرح کوئی حکم کر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر آ جاتا ہے، تو پھر تو اس کو ہر حال میں اوبے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جب کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور اپنی خوشی سے جتنا بھی تم کر سکو، جتنا تمہیں آسانی لگے کر لو، تو اس میں مزید سوال و جواب میں مت پڑو، اور وہ جتنی بھلائی ہو سکے ان سے وہ کام تم کرو۔ اور پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اکٹھا کر لو تو بہرحال وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی اگر تمہارے پاس کوئی یتیم تمہارے مال میں سے اس کی پرورش ہو رہی ہے، اس کی پڑھائی کا خرچہ پورا ہو رہا ہے، یا اس کے لیے کوئی آسانی اور سہولت ہو رہی ہے، تو یا تم اس کے گھر کا خرچہ اٹھا رہے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ یعنی اگر زیادہ تم بھلائی کی ایکسپلینیشن چاہتے ہو کہ کیا بھلائی ہونی چاہیے، تو اس سے بہتر کیا ہوگا کہ تم کسی یتیم کی سرپرستی کرتے ہو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہو، اس کا نان و نفقہ برداشت کرتے ہو، تو یہ جو ہے کیا نام ہے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون بندہ خرابی کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ آپ کسی یتیم کے ساتھ جو ہے کوئی فیور کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے کوئی ذاتی مقاصد شامل ہیں یا نہیں شامل۔ اللہ تو جانتا ہے نا آپ کے دل کے حال کو، کہ آپ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو اس کی نیت بھلائی کی ہی ہے یا اندر کوئی آپ کا اپنا فائدہ چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں کہ وہ جان سکے یا ڈسٹنگوش کر سکے کہ کون بھلا ہے اور کون برا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈال دیتا۔ مشقت ڈالنا کیا ہے کہ تم پہ کوئی ایسے حکم لاگو کر دیتا کہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ ایک یتیم کی وہ پرورش کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں ڈالا، اس نے تم پہ مشقت نہیں ڈالی، اس نے یہ بھلائی کا کام تمہاری مرضی پہ چھوڑا ہے۔ بے شک اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے، اس کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو کہ ہمیں سمجھ فوری نہیں آتی، مگر اس کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے۔ 221 آیت نمبر ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرنا مگر مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، جب تک کہ نہ ایمان لے آئیں وہ، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور البتہ ایک مومن لونڈی کہیں بہتر ہے مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تم کو بہت پسند ہو، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کرنا تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ ایک مومن غلام، خیر بہتر ہے، من مشرکم، مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں، أُولَئِکَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ مشرک بلاتے ہیں دوزخ کی طرف،
واللہ یدعو الی الجنتی والمغفرتی، اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور کھول کھول کے بیان کرتا ہے اپنے احکامات، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلکم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اب دیکھیں، سختی سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ یہ بات وضاحت سے بتائی جاتی ہے کہ مشرک لوگ جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں صریحاً، وہ تمہارے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے۔ سنسیئر ان دا سینس کہ ظاہر ہے تمہارا مذہب اسلام ہے، اگر تم بالکل ایک اللہ کا انکار کرنے والے کے ساتھ کوئی بھی تعلق جوڑو گے تو تمہارے ایمان کو خطرہ ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ پوری طرح سے اگر وہ ایمان میں داخل ہو گئی ہیں، ایمان کو قبول کر لیا ہے، تو اب تم نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی مومن لونڈی اویلیبل ہے، مومن لونڈی پرانے زمانے میں خادم خرید لیا جاتے تھے، اور وہ گھروں میں خدمت کے لیے ہوتے تھے، خریدے ہوئے ہوتے تھے، ان کو تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، وہ ان کے قبضے میں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مومن لونڈی تمہارے گھر میں موجود ہے یا تمہارے پاس موجود ہے تو وہ مشرک عورت سے نکاح سے کہیں بہتر ہے۔ اگرچہ مشرک عورت تم کو بہت زیادہ پسند ہو، مال میں بہتر ہو، خوبصورت ہو، اچھی ہو، ہر لحاظ سے بہترین ہو، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایک ایمان والی غریب عورت سے بھی اگر نکاح کر لیتے ہو، جو حیثیت میں ہر لحاظ سے، حیثیت شکل و صورت میں کم ہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ جس طریقے سے مشرک عورت سے شادی کرنے سے منع کیا گیا کہ نسل جو ہے وہ اس کے لیے مسئلہ ہوگا، اسی طرح عورتوں کو بھی کہا گیا کہ مشرک مرد سے شادی نہ کرو۔ برابری کے لیول پہ حکم آ رہا ہے کہ مشرک مردوں سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ٹھیک ہے، وہ پوری طرح ایمان لے آئیں، اور پھر بھی اگر تمہیں کوئی مومن غلام جو ہے وہ ہے تمہارے پاس، تو مشرک مرد کی نسبت مومن غلام سے شادی کر لینا بہت بہتر ہے، اگرچہ تمہیں مشرک مرد بہت زیادہ پسند ہو۔ پھر آگے اس بات کو ایکسپلین بھی کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے یہ مشرک بلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ ٹھیک ہے، مشرک جو ہے شرک کرتے ہیں، وہ دوزخ کی طرف ظاہری بات ہے آپ کو لے جائیں گے، اور اللہ آپ کو بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف اپنے حکم سے۔ اور اسی طرح اللہ اپنے احکامات لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ یعنی مبہم سی بات نہیں کی گئی کہ جی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، بس اتنا نہیں کہا گیا، وضاحت کی گئی ہے کہ مشرک عورت سے کیوں نکاح نہیں کرنا، کیونکہ یہ آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، یہ آپ کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے، تو آپ نے ان سے نکاح نہیں کرنا حتی الامکان۔ اگر کرنے کا بہت ہی ہے تو وہ جب تک پوری طرح ایمان نہ لے آئیں تب تک آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ یہاں پہ رکوع کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔